बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि नंबर 1 के खौफ ने इमरान खान की नींदें उड़ा के रख दी हैं और वो भाई साहब ਜਿਹੜੇ ना दिन दे टाइम तारे गिनते फिरते हैं। उन्होंने समझ नहीं आ रही कि जावे केड़े पास है। ये सारा मामला मैं आपके सामने रखने लगा हूँ और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हुकूमत वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। आप नोट करें कि ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर है हमारे हैं, वो शर्मुल शेख गए, वो तो शर्मो शर्मी इंज करे निकले थे जनाब, लंदन जाके रुक गए। लोगों ने क्या भाई ना कि होया हर मामला क्या, ये वहाँ पर क्या करने चले गए हैं। फिर सुनगुन आई, कुछ ख्वाजा साहब ने बातें कर दी, कुछ इधर उधर से बातें आई कि जनाब ये इमरान जो है ना अपना आर्मी चीफ, सॉरी माजरत चाहता हूँ, आर्मी चीफ की गुफ्तगू करने के लिए रुक गए कि नमा केड़ा होएगा भाजी, नमा किनू लाना है। वो मामला जो है वो शुरू हो गया और जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं मौजूदा आर्मी चीफ, वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं। वहाँ पर उनके कुछ रिश्तेदार जो हैं वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी कि जनाब 3 महीने वधा दो जो जनरल बाजवा साहब की है मुद्दत मुलाजमत, और जनाब उस तो बाद देखो फिर इमरान खान हुंदी की। अच्छा, इस तरह की बातें मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये मुस्लिम लीग नून के जो लंदन के क्वार्टर्स हैं वहाँ से मेरे तक पहुँची। उन्होंने कहा कि बाबू जी इतने आगे किया गया कि तुम छड़ दो बस, फिर भाई तुम भूल जाओगे जो इमरान खान करेगा। तो मतलब मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो बंदा मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म रहा हो ना सर, उसको आप कुछ भी समझ लें, उसको बेवकूफ़ कभी नहीं समझना। मतलब उन्होंने कभी ए नहीं समझना कि वो पता नहीं कितों तो आ, वो नसीब ही ऐसी खबरें वजारत उज़्मा नसीब में ज़रूर होती है, किसी को इक़्तिदार मिला होता है नसीब के अंदर, वो अपनी जगह बात दुरुस्त है, लेकिन पाइन बेवकूफ़ आदमी नहीं होता जो 3 बार बन जाए, याद रखिएगा। तो मियाँ नवाज शरीफ कुछ भी हो सकता है, यानी वो शरीफ आदमी हो सकता है, वो बदमाश आदमी हो सकता है, वो मासूम आदमी हो सकता है, वो करप्ट हो सकता है, वो ईमानदार हो सकता है। आप उसको कोई भी नाम देना चाहे अपनी मर्जी से दे ले, लेकिन पाइनो बेवकूफ़ नहीं जाएगा। ये बात आप जहन में रखिएगा। और जो यहाँ से गए थे उसको ये सौदा बेचड़ रसगुल्ले की रसमलाई दे विच लपेट के चीज़ ले गए थे कि जनाब लाहौरों लै गया बड़ी आला रसमलाई और खलीफे की खताई, तो हजूर ये आप खाएं और साड़ी गल सुने। और जनाब वो गल ये है कि वो उस तो बाद जनरल बाजवा इमरान को छड्डेगा नहीं यार। वो मतलब देखे ना, ये तो बड़ी हास्य वाली गल है कि जो मियाँ साहब इस गल वो इंज ही मान जाते। मुझे नहीं पता कि वो एक्सटेंशन देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल नहीं आपसे कह रहा, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो बेवकूफ़ नहीं है। वो कोई भी फैसला करेंगे वो अपनी पूरी अक्ल को इस्तेमाल करेंगे, पूरे ताल्लुकात को इस्तेमाल करेंगे, जो उनका 35-40 साल का तजर्बा है सियासत का उसको इस्तेमाल करेंगे। उस तो बाद भाई वो कदम चुकेगा। ये मियाँ नवाज शरीफ की क्वालिटी है। वो मैं कई बार कह चुका हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ है 3 बार का वज़ीर आज़म, मियाँ नवाज पाना वाला नहीं गाओ, ठीक है, कि चूना बाद ला दे कथा घट ला दे, ऐसा तरह नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वहाँ पर ये उनको कहानी सुनाई गई। अच्छा, फिर यहाँ पर बड़ा रोला पड़ गया कि ओ हो भाजी पता नहीं की हो रहा है, तो मियाँ साहब ने कहा जी एक्सटेंशन नहीं देनी, तो मार्शल लॉ का खतरा, बड़ी जनाब गुफ्तगू शुरू हो गई थे मार्शल लॉ लग जाएगा। मैंने इस पर व्लॉग किया था, इस पॉइंट पर मैंने बात की थी कि यार जिसले देगी वेली है, ठीक है, तो बरतान तो लड़ाई का दी, फिर मतलब वो है ही कुछ नहीं, तो की बरतान ते बैना है, पाकिस्तान का खजाना खाली। वो मोहम्मद बिन सलमान ने आना सी, वो करमाला नहीं आया भाई किसी वजह तो, वो सानू 20-22 अरब डॉलर दे जाता, तो साढ़े को चलो 4 दिहाड़े चंगे लंघ जाने सन, वो हुण नहीं आया। मतलब ये आपस की बात है कि अच्छी खबर इस ज़मन में मुझे एक उम्मीद नज़र आई हुई है, वो मैं अगले व्लॉग में उसका जिक्र कर दूंगा, लेकिन मतलब है कि फ़िलहाल तो नहीं ना पाइन गल लगी, तो वो रह गया। मगर ये है कि वो मार्शल लॉ वाली गल्लां शुरू हो गई। अच्छा, मियाँ साहब फिर अचानक जाते जाते रुक गए और फिर जनाब गुफ्तगू शुरू हो गई। एक बात आई कि जनाब बीमार हैं, ये उनका ऑफिशियल वर्शन था। वैसे मियाँ साहब ऑलरेडी एक बीमार आदमी हैं, अल्लाह पाक सबको सेहत अता फरमाए। मतलब ए कह देना कि बीमार है, ये मतलब कहने की गल होंदी, जो बीमार होंदा ना बेचारा पता नहीं होंदा जे, सच्ची जी गल है। अल्लाह पाक सबको सेहत अता फरमाए। अच्छा, वो बीमार आदमी जनाब वो रुक गए। मैनू इस गल की हज़म नहीं हुई, मुझे आज भी हज़म नहीं हुई कि मियाँ साहब सिर्फ ऐस तो रुक गए कि जनाब वो जरा ना क्या कहते हैं उन्होंने बुखार चढ़ गया सी। मैं ये बात इस वक्त भी आपके सामने सच्ची बात कर रहा हूँ, मुझे ये बात हज़म नहीं होती। वो कोई पॉलिटिकल रीज़न की वजह से रुके,
میرا اپنا اندازہ یا میرے سورسز تھے وہ یہ تھے کہ جناب زرداری صاحب نال پاکستان جا کے جو گلاں کرنی ہیں تو فیصلہ پھر میاں نواز شریف تو کرانا تھا، اتنے بہ کیوں نہ کر لئیے، ٹھیک ہے۔ باہر ہمارے دوست کہتے دوبارہ ملاقات ہی نہیں ہوئی نواز شریف کے ساتھ۔ میں نے اس گل ہی بڑا ہاسا آندا یار میاں نواز اور میاں شہباز کی ملاقات کوئی خبر نہیں ہے، کبھی بھی یہ خبر نہیں وڈا بھرا چھوٹے نو ملے اللہ خیر چلا، یہ خبر والی کیڑی گل ہے؟ خبر تو تا ہوئے کہ وہ چھوٹا جڑا ہے وہ کہے میں میاں نو نہیں ملنا، پھر تو وہ خبر کیڑی خبر ہوئی کہ وڈا بھرا چھوٹے بھرا نو ملے یا چھوٹا بھرا وڈے بھرا نو ملے۔ بال چونکہ خوشامدی میڈیا ہے اور خوشامد یہاں پر چل رہی ہے سر ایک مدت سے، تو وہ پائے نا بھی خبر بنا کے چھٹی جاندے نے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ساری گفتگو کے بعد میاں صاحب لاہور اسلام آباد آئے، چھوٹے میاں صاحب، ساتھ ظاہر ہے خواجہ صاحب بھی تھے۔ خواجہ صاحب وہاں سے نکی نکی پولی پولی ٹول کی بھی جاندے رہے کہ یہ مشاورت ہو رہی ہے، میاں صاحب نے فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ اتحادیوں کے ذریعے کریں گے، یہ گفتگو خواجہ آصف صاحب یہ کام کرتے رہے۔ آج وہ یہاں پر اسلام آباد کے اندر انہوں نے جناب چنگا ٹول بجایا، یہ جو ہے عمران خان، اچھا بڑی پورے اعتماد ہے حکومت، انہوں نے جو ٹول بجایا نا وہ انہوں نے اس گل تے رولا پایا کہ یہ بھائی اج تک رپڑی کسی گل تے کدی قائم نہیں رہا۔ دیکھیں یہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں اور یہ جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں، یہ جو یعنی میاں نواز شریف کے بعد کی جو لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی، یہ سر بیوقوف لوگ نہیں ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا کہ یہ کدی کسی گل تے قائم نہیں رہا اور اس نے ہمیشہ نقصان پہنچایا اور اس تو بعد اگلی گل کر دینا ہے، یہ سر میسیج ہے ان کوارٹرز کو کہ پائے نے دی گلاں جنانا، ٹھیک ہے، اے ہمیشہ ہی انج کردا جی۔ ایک بات تو یہ میسیج ان کو دے رہے ہیں۔ دوسری بات، جتنے کانفیڈنٹلی خواجہ آصف صاحب نے آج تقریر کی ہے، دیکھیں ان کی گفتگو پرانی ہوگی سارے، لیکن اس کا انداز نیا تھا، اس میں اعتماد تھا، اس میں یقین تھا، اس میں سکون تھا۔ آپ نوٹ کریں خواجہ صاحب کے انداز کو دیکھیں، کسی جگہ پر وہ لڑکھڑا نہیں رہے تھے، کہیں کسی جگہ پہ بات کرتے ہوئے ان کے ہاتھ شیک نہیں ہو رہے تھے، زبان لڑکھڑا نہیں رہی تھی۔ تو یہ چیز بتاتی ہے، ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ پائن پورے پار سے واپس آیا ہے، وہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ وزیر دفاع رہے گا، اس کو پتہ ہے کہ اس کی پارٹی حکومت رہے گی، اس لیے وہ اتنے یقین کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اور جو نواز شریف کے ساتھ ان کی مشورت والی باتیں ہیں، وہ ظاہر ہے ان کی پارٹی کا لیڈر ہے سر، وہ مشاورت کریں گے، کیوں نہیں کریں گے مشاورت؟ یہ میری جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہے کہ اگر وہ کہے کہ جناب وہ مشاورت نہیں کریں گے۔ اچھا یہاں پر گفتگو شروع کر دی یوتھیا بریگیڈ نے کہ مارشل لا لگ جائے گا اور ملک چل جائے گا۔ مجھے 2-3 فون آئے آج، ایک یقین کریں مجھے ایک ایم پی اے کا فون آیا اور میں حیران اس کے اوپر، اور نون لیگ کا ایم پی اے، وہ مجھے کہتا بٹ صاحب اگر باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن نہیں دواں گے تو پھر بھی ساری حکومت قائم رہے گی۔ معصوم لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، لوگ ان کو الیکٹ کر لیتے ہیں۔ اور میں کہا آقا کی ہو گیا اگر وہ جو مارشل اللہ مطلب باجوہ صاحب لا لین کے ماشاء اللہ، انہوں نے کہا یار دیکھو لانا تو پھر انہوں نے لانا ہے، یہ گفتگو وہ کر رہے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں کہا یار پھر وہی گل ہے، وہ دے گی جگہ کچھ نہیں، کسی نے آ کے بہ کے کرنا کی ہو چوں کرنا کی ہے، خزانہ خالی ہے۔ تانوں کہ 2 پیسے لبن لگے ہے، یہ امید بنی ہے چائنا سے یا ادھر سعودیہ سے، تو وہ بھائی نے ایسے لیے لبڑن لگی ہے نا کہ تہاڈی ساریاں پارٹیاں رل کے ترلے پاڑ نکلی ہیں، اور انہوں نے کہا چلیں آپ دیں ان کو، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، تو کوئی تھوڑی بہت امید بنی ہے۔ اگر ایک بندہ ہی سب کچھ ہے تو پھر بھائی باقی یہ سارا کرن دی لوڑ کی سی۔ اس وقت ہی عمران خان نے جس نہج پر لے گئے تھے، تبھی باجوہ صاحب کہندے جی السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، انہیں بڑا تنگ کیتا سی، وہ باقی سارے تھے آلریڈی کرپٹ نے، دیکھو اندر پے نے، تو انہیں تنگ کیتا سی، انہیں بھی چک کے میں سائڈ سے کرتا ہوں، میں آپ جناب ملک چلاواں گا، اللہ خیر چلا۔ تو لوگوں کو اس حد تک پروپیگنڈے سے متاثر کیا گیا۔ میں ایکچولی یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، لیکن میں یہ آپ کو گزارش کروں کہ حکومت بڑی کمفرٹیبل فیل کر رہی ہے۔ خواجہ صاحب کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، کسی جگہ پہ گھبراہٹ آپ کو ان میں نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک جگہ پہ گھبراہٹ ہے اور بہت زیادہ گھبراہٹ ہے، اور وہ گھبراہٹ کہاں ہے سر؟ وہ گھبراہٹ ہے سر یہ اپنا عمران خان کی طرف۔ دیکھیں عمران خان کی ایک تقریر ہوئی، میں پہلے بھی کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں، بڑا مشکل ہے سننا، ایک گل نو رگڑی جائے گا وہ جو پتہ نہیں ہوتا مد کٹ چھڑے گا گل دا، تے گل جو ہوئے گا کچھ بھی نہیں ہوئے گا، سارے ہی جھوٹ۔
یعنی جو غلامی نامنظور کا نعرہ تھا یہ اپنا امریکہ کے خلاف، ٹھیک ہے، تے وہ جو نکلیا کی وہ جھوٹ تھا. مجھے یہ بات تب بھی پتہ تھی، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، ابھی بھی عمران خان جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی ہوں گی. بالکل آپ کل کو ثابت ہو جائے، اگلے 2 سال بعد ثابت ہو جائے گا سارا کچھ کہ پائے نے آپ بڑھانا ہے، کٹتا ہے. اچھا یہ کچھ نا ایک تو سازشی ہیں، مجھے لگتا ہے، یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال آپ میرے سے متفق نہ ہوں، لیکن ان کے خاندان میں نا ایک ان کو لقب بھی دیا گیا. ایک صاحب آئے ہوئے تھے میرے پاس، میں نام نہیں لیتا ان کا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جو ہیں ان سے میں نے اجازت نہیں لی، اور بات میں کرنے لگا ہوں جو انہوں نے مجھے بتائی تھی. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مطلب ان کے عزیز خان صاحب کے بڑے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ ان کے نیکسٹ ڈور نیبر ہیں اور بڑی اچھے تعلق داریاں گھر آنا جانا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار آج سے 14-15 سال پہلے نا خان صاحب کے بھانجے نے، سکے بھانجے نے مجھ سے کہا کہ انکل ہم نا عمران خان کو نا گھر میں پاگل خان کہتے ہیں سارے کزن مل کے نا، کیونکہ وہ ان کی بات کسی میں کوئی لاجک ہوتی نہیں، وہ عجیب و غریب ہی گلاں کری جاتا. تو مطلب ہے کہ اے نہ پایا سی تے پائے نا انہوں نے جی اینی عقل آ گئی سی کہ پاگل خان ہے تے ادو کتے لاج لوج کرایا ہوندا یار ساڈی جان تے نہ پھسدی پاکستان دے اے حالات تے نہ بن دے. باہر یہ تو ایک لائٹر نوٹ پہ بات ہو گئی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ایک تو امریکہ والی ایٹم سے یو ٹرن اب لے گئے. آج انہوں نے یہ وضاحتیں دینے کی کوشش کی کہ دیکھیں میں امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات چاہتا ہوں، میں غلامی نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ جناب ان کے ساتھ برابری کے تعلقات ہوں، تیرے نال بیٹھ کے گلے لوڈو کھیڈن ہوں. مطلب ہے کہ جو آپ کے حالات ہیں پاکستان کے تسی منگن ٹرے ہو. دیکھیں دنیا میں آپ کی ضرورت ہوتی ہے لوگ آپ کو منہ لگاتے ہیں. آپ یعنی یہ مثال آج کل کے دور میں آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں، اپنے عزیزوں میں دیکھ لیں، اپنے دوستوں میں دیکھ لیں. اگر آپ دنیا کی ضرورت نہیں رہے پائن تہاڈا فون کوئی نہیں کرتا تانوں، نہ تہاڈا فون سندا کوئی. بڑی میں آپ کو یہ ننگی چٹی جو ہے نا آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ آپ یعنی یہ اس کو کہتے ہیں پریکٹیکل اپروچ، ٹھیک ہے. پریکٹیکل اپروچ جو ہے یا ایک اپرچونزم، جو اپرچونزم میرا زیادہ بہتر ورڈ ہے، ویسے لوگ اس کو پریگمیٹک اپروچ بھی کہتے ہیں لیکن وہ ایک پازیٹیو چیز ہوتی ہے. یہ ہے اپرچونزم. تو دنیا پائے نا مطلب دی، آج تو کنے سال پہلے گانا لکھیا سی دنیا مطلب دی ہو یار، تے پائے دنیا مطلب دی ہوندی ضرور وہ تسی اگر انہوں دی ضرورت ہے ہو وہ تہاڈی گلاں بھی سنن گے، تہانوں پیسے بھی دین گے، تہاڈے ناز نخرے بھی چکن گے. 2 دفعہ آپ ان کی ضرورت بنے. امریکہ نے آپ کو اربوں ڈالر بھی دیے، آپ کی گفتگو بھی سنی، آپ کو یہودیوں کی ایک خاتون پسند آئی جناب، ٹھیک ہے، جنرل ضیاء صاحب کو حضور تے اودیاں زلفاں دے اسیر ہوئے پائے نا تے او حضور انہوں نے انہوں بھی مینیج کیتا، ٹھیک ہے. ان کی ضرورت تھی. جب آپ ان کی ضرورت نہیں ہے تو پائن پھر تو کیوں منہ لان. تو پہلے خود کو ان کی ضرورت بنائیں، یہ دنیا کا اصول ہے. اچھا اب وہاں سے وہ لے رہے یو ٹرن، بلکہ لے چکے ہیں وڈا جا یو ٹرن لے کے نا تے او ہن سمجھدا ہے کہ میں سارے نوں بیوقوف بنا لاں گا. پائن سارے یوتھ ہی نہیں ہوندے فرینکلی. یہ جو ہے نا کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دیتی ہوندی. پھر وہ سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اپنی مرضی کی ایف آئی آر نہیں درج کرا پا رہا. یہ بات ان کی درست ہے، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. وہ ان کے ملزم سچے ہیں جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے عمران خان صاحب، اور 100% جھوٹ ہی بول رہے ہوں گے کیونکہ آج تک ان کی بات سچی ہوئی نہیں. لیکن یہ بات ان کی درست ہے کہ یہ حق ہے ان کا کہ وہ جس کو چاہیں نامینیٹ کریں، وہ نامینیٹ کریں، اگلا اپنی صفائی دے گا، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. پر ایسے کریے کہ وہ چوتھی باری تسی جناب چینج کرتی پھڑ کے اپنا GIT بنانی کس نے؟ پنجاب حکومت نے. پنجاب حکومت کس کی؟ عمران خان کی اور پرویز لائے کی. تو چوتھی باری GIT بدلتی پھڑ کے، یعنی تہاڈے کولوں اپنے گھر دی انکوائری پراپر طریقے نال نہیں سی کرا پا رہے، تسی باقیاں نوں کی گلاں کرنی ہے؟ خان صاحب اتنی تو کمپیٹنس ہے آپ کے اندر. پھر جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ عمران خان کے ساتھ انہوں نے نواز شریف کے ساتھ جو کہ ایک کرمنل ہے، جو کہ ایک مجرم ہے، جو کہ بھگوڑا ہے. اچھا اب یہ بات ان کی درست ہے کہ قانون کی کتاب میں میاں نواز شریف اس وقت ایک مجرم ہیں، یہ بات درست ہے.
ٹھیک ہے. وہ پاکستان واپس نہیں آئے, بگوڑے کا مجھے نہیں پتا, لیکن مجرم ضرور ہے, سزا یافتہ ہے نا. تو ان کے ساتھ کہتے ہیں مشورہ کیا ہے تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, عدالت میں لے کے جائیں گے اور عدالت کا سین دیکھیں گے, اور جناب قانونی مشاورت ہو رہی, بابا روان نہ قانونی مشاورت کرنی, تیرے کیڑے مشیر ہوتے, کوئی مطلب ہے کوئی ایسے پیسے لینے والے وکیل نے. ٹھیک ہے, بہرحال آپ ان کے ساتھ مشاورت کر لیں. ہر چیز کو پولیٹیسائز کرنا ہے تو بڑا آسان ہے حضور, مینو ڈگری لبھی ہوندی تے میں بھی جناب دے اس طرح دے کئی دعوے جڑے نے دائر ہو سکتے سن. بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا, ان کو خطرہ بھی ہے اصل میں کہ نمبر 1 کو انہوں نے لا دینا پائیں جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں آرمی چیف. ٹھیک ہے, یہ خان صاحب کو خطرہ ہے اور نمبر 1 سے ہی خطرہ ہے. دیکھیے باقی جتنے ہیں نا, میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا, اس لیے نام نہیں لینا چاہتا کہ ظاہر ہے کہ وہ پسند نہیں کرتا ادارہ کہ ان کے جرنیلوں کے اس طرح سے نام ہے, اگرچہ بہت سارے لوگ نام لے رہے ہیں, میں لے بھی لوں گا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن نمبر 1 کے علاوہ باقی سارے نا سر وہ عمران خان کو بھول گئے. ٹھیک ہے, حالانکہ نمبر 6 والا بھی جڑا ہے وہ تو بھی عمران کو خطرہ ہے, لیکن عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 جو ہے نا سر وہ مینیج نہیں ہو سکتے, خان صاحب کو پتہ ہے اس بات کا. تو لہٰذا خان صاحب جو ہیں اس خوف سے انہوں نے نیندریں اڑیاں پی ہیں, اور اب وہ ان کی اپوائنٹمنٹ کو, ان کی جو مشاورت کا عمل ہے نا, جو یہ اپنا کیا ہے خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا اور شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف سے مشاورت کی, فیصلہ نہیں کیا, فیصلہ اتحادیوں سے گفتگو کریں گے, تو وہ جو ہے معاملہ اس کو انہوں نے چیلنج کرنے کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا. بلکہ کہتا ہے کہ ہم قانونی مشاورت کریں تو نمبر 1 کو متنازع بنانا ہے, یعنی آرمی چیف کو متنازع بنانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف تو اس کو لگائے گا جو اس کی دولت بچائے گا. ٹھیک ہے, جو اس کو بچائے گا نواز شریف اس کو آرمی چیف لگائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس بات کی بھنک پڑ گئی ہے کہ جیڑا آ رہا پائے نا وہ انہاں دا نہیں ہے, وہ انہاں دا ہے. وہی میرے والا سوال کہ سر کیا آرمی چیف اپنا ہوگا؟ یہ حالات آ گئے نا ہوں. سر بات یہ ہے کہ آرمی چیف ملک کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آرمی چیف ہو یا چیف آف کیا کہتے ہیں ایئر سٹاف ہو یا نیول چیف ہو یا چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا پرائم منسٹر آف پاکستان ہو, سر وہ تہاڈا میرا نہیں ہوندا, وہ پورے ملک کا ہوتا ہے. صدر پاکستان بھی پورے ملک کا ہوتا ہے. یہ اپروچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے, نہ صرف سیاسی جماعتوں کے اندر بلکہ جیڑا بندہ لگے, ٹھیک ہے, اس کو بھی اسی اپروچ کے تحت چلنے کی ضرورت ہے کہ آئین ہے سر, آئین کے اندر رہ کریں. اپنا آرمی چیف بڑا کھیڑیا, بڑے لوگوں نے کھیڑیا سر. ٹھیک ہے, یہ جنرل باجوہ صاحب کو اپنا ہی سمجھ کے لایا سی نا 4تھے نمبر تو اپنا نواز شریف نے. ٹھیک ہے, کی بنیا پھر نواز شریف نال. اس کے بعد جناب یہ جو ہے عمران خان اپنا ہی سمجھ کے دیتی سی نا اج کر کے اپنا ایکسٹینشن, کی بنے عمران خان دے نال. تو ہوں بھی اپنا نہ لاؤ, میرا مشورہ یہ ہے. ویسے میں تو منگیا کسی نے نہیں, لیکن میں اپنے طور پہ کہتا اپنا نہ لاؤ. جو آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کو بہتر سرو کر سکتا ہے وہ لگائیں. ظاہر ہے جو پہلے 6 نمبر ہیں 6 سارے کے سارے میرے لیے تو قابل قبول ہیں. اگر کسی کے لیے نہیں ہیں تو ایک پاسے نون لیگ والے نے انہوں نے 5ویں نمبر والا قابل قبول نہیں ہے, تو عمران خان پہلے نمبر والا قابل قبول نہیں ہے. اے والی صورتحال ہے. پہلے نمبر کے خوف سے عمران خان جو ہے نا وہ کافی پریشان ہے. میں آپ سے سچی بات ہے, ان کے قریبی ذرائع بھی اس بات کو کنفرم کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ امید تو بڑی کہ پہلے نمبر والے آئیں گے تو عمران خان کی پریشانی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور اگر نہ آئے پہلے نمبر والے, ٹھیک ہے, تو جو بھی آئیں گے یاد رکھیے گا عمران خان دی جڑی نا ٹوکری بیراں دی وہ روڑی پئی جے پائے, وہ کسے پاسے نہیں گئے. ٹھیک ہے, نہ ایک میں نہ 13 میں نہ ٹوکری کے بیراں میں عمران خان فارغ ہے. میرے خیال میں تو کم از کم ایسے ہی ہے. آپ لوگوں کا پتہ نہیں کیا خیال ہے. جو بھی خیال ہوگا لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے ملتے اگلے ولاگ میں.